अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ अलर्ट से मैं हूं तलहा अजीज़। आज हम आपको एक ऐसे नौजवान से मिलवाने जा रहे हैं जिसकी कहानी सुनकर आप कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होंगे। आज हमारे साथ फ़हीम खान मौजूद हैं जो कई दिनों तक कोमा में रहे। जब होश आया तो ना हिल सकते थे ना बोल सकते थे। इतना सब होने के बावजूद भी आज ये ना सिर्फ बिल्कुल ठीक हैं बल्कि पीटीवी में एज एन एक्टर काम भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अपनी आला तालीम भी जारी रखे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने इस मुश्किल वक्त का सामना कैसे किया। आज से कोई तकरीबन 2-3 साल पहले मैंने एडमिशन लिया था यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में। मैं अपने भाई के हमरा मोटरसाइकिल पे यूनिवर्सिटी में अपने फॉर्म्स वगैरह जमा करवाने आया था। मुकम्मल मतलब क्या कहते हैं ना कि ख्वाब, इमोशंस, फीलिंग्स के मतलब एक गांव से मैं यूनिवर्सिटी में पहुंच गया तो बहुत खुशी थी। एक पूरा वीक ऐसे था कि कोई नई ज़िंदगी शुरू होने वाली है। ऐसे ऐसे ख्वाब थे कि यूनिवर्सिटी में जाएंगे, ऐसे होगा वैसे होगा। मैं अपने भाई के साथ आया, पूरा दिन यूनिवर्सिटी घूमा, एडमिशन मुकम्मल हो गया। तो जब हम वापस जा रहे थे तो लाला मूसा के करीब हमें एक गाड़ी वाले ने पीछे से टक्कर लगाई तो मैं और मेरा भाई गिर गए। इतना मतलब सख्त एक्सीडेंट था हमारा, इतना ख़तरनाक एक्सीडेंट था कि उसने हमें मारा, हम गिरे। वो तकरीबन हमें 100 मीटर तक घसीटता हुआ साथ ले गया। जब उसने हमें साथ घसीटा तो मेन जो बाजू का और टांग का इशू बना तो वो वहाँ से बना। इतना भयानक एक्सीडेंट था कि मैं पीछे था तो मुझे मतलब इतने ज़ोर की गाड़ी लगी तो पहले 2-3 दिन मुझे मतलब कोई होश नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, मुझे किसने उठाया है, कब मैं लाहौर पहुँचा। जब आँख खुली तो साथ में 2-3 कज़न्स खड़े थे, चाचू खड़े थे। तो तब चाचू ने बताया कि एक्सीडेंट हुआ है और इस वक्त आप लाहौर में हैं। उधर मेरे ऑपरेट हुए, मतलब मेरी ऐसी हालत नहीं थी कि मैं कुछ कर सकूं। उस वक्त ऐसे लगता था कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। जब अपना बाजू देखा, पेन और वो जो सीन था ना हॉस्पिटल में, पहले तो ये था कि सुना था कि गुजरात वालों ने कहा है कि बाजू इतना ख़राब है कि काटना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि तकरीबन 8 घंटे के अंदर अंदर आप जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर पहुंच जाएं तो उधर आपका ऑपरेट हो सकता है। तो हम तकरीबन 12-13 घंटे बाद पहुंचे तो उन्होंने बाजू देखा। मतलब हमें सिर्फ अल्लाह पे उम्मीद थी कि अल्लाह ही है जो बचा सकता है। उन्होंने बाजू देखा तो सेंस थी बाजू में कि अभी मतलब बच सकता है, काटेंगे नहीं। तो 25 दिन उन्होंने पहले छोटे छोटे ऑपरेट किए, फिर मेन ऑपरेट किया और मेरी टांग से पीस निकाल के और बाजू में लगाया गया। तो इतनी मेडिसिन, इतने इंजेक्शंस, ऐसा मतलब खाता रहा कि टाइफाइड इतना सख्त हुआ कि मैं कोमा में चला गया। तकरीबन 1 वीक तो मुझे पता ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ लेके गए, किस हॉस्पिटल में इलाज हुआ है। तो जब सही हुआ तो वीडियोस देखी, अपनी हालत देखी तो यकीन नहीं था कि ये मैं हूँ। मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कौन मेरे पास बैठा है, क्या बातें कर रहे हैं। तो मतलब अगर कोई बताता था ना अभी 10 बज गए हैं तो मुझे ये नहीं पता होता था कि रात के 10 या सुबह के 10। तो इतना मैं ख़त्म हो चुका था कि बॉडी पूरी पैरालाइज थी, कोई मूवमेंट नहीं थी, हिल नहीं सकता था, प्रॉपर बोल नहीं सकता था। तो उस वक्त अम्मी थी साथ तो ऐसे पूरा घर था, हर एक ने मतलब अपनी फुल जान लगाई। अम्मी थी, बाकी सारे काम पे होते थे। तो अम्मी ने चारपाई से उठाना, अम्मी खुद भी बीमार रहती हैं, तो अम्मी ने चारपाई से उठाना, उठा के चेयर पे बिठाना, चेयर पे बिठा के फिर चेयर को घसीटते वॉशरूम लेके जाना और फिर वहाँ से फिर उठा के और उधर कमोड पे बिठाना। मतलब अम्मी के लिए भी बहुत बहुत मुश्किल था। मुझे पता नहीं था कि अब कैसे बैठना है, कैसे रुकना है। बस मैं मतलब अम्मी छोड़ दी तो मैं गिर जाता था, इवन कि मैं अपनी करवट भी नहीं ले सकता था। अच्छा, तो आपने इस जो आपके साथ मामला सारा हुआ तो नॉर्मली लोग इससे रिकवर नहीं कर पाते, तो आपने कैसे रिकवर कर लिया और अभी जो है वो आप बिल्कुल ठीक हालत में मेरे सामने बैठे हुए हैं? सबसे पहले कि आप किसी भी हालत में आना दोस्त, आपको यकीन होना चाहिए कि आपको इस हालत में लाने वाली ज़ात अल्लाह की है और इससे निकालेगी सिर्फ वही ज़ात, अल्लाह की ज़ात। सबसे पहले तो आपको यकीन होना चाहिए कि जो भी है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। तो मेरे साथ मेरे भाई का भी एक्सीडेंट हुआ, वो बाइक ड्राइव कर रहा था। उस भाई का मसला बना बैकबोन का, बैकबोन टूट गई। तो मैं फिर भी पहले कुछ अरसा बैठ सकता था, मुझे बिठा देते थे, मुझे खड़ा करते थे, मतलब पकड़ के खड़ा कर दिया, बिठाया, इस तरह। लेकिन भाई की पोजीशन ऐसी थी कि वो तकरीबन 1 साल सीधा स्ट्रेट लेट के उन्होंने गुजारा है
میں جب ان کو دیکھتا تھا کہ وہ بالکل سیدھے ہیں، ایون کہ وہ اپنا سر بھی ایسے نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ جب بیک بون ٹوٹ جائے تو سارا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے. تو ان کو دیکھ کے مین موٹیویشن وہی تھی کہ بھائی اگر پچھلے 1 سال سے لیٹا ہوا ہے تو میں پھر بھی مجھے کھڑا کرتے ہیں، مجھے چلاتے ہیں، پکڑ کے واش روم لے کے جاتے ہیں. تو مین موٹیویشن وہ میرا بھائی تھا کہ بھائی کو دیکھ کے مطلب شکر ادا کرتے تھے کہ میں پھر بھی بہتر ہوں. تو سب سے بڑی بات، مین بات یہی ہے کہ اللہ پہ یقین ہو تو آپ موت کے منہ سے واپس آ سکتے ہیں. اچھا، تو لوگوں کا کیسا رویہ تھا جب ایکسیڈنٹ کے بعد کا اور جب آپ ابھی کے ٹائم کے، مطلب آپ اب اوبیسلی اپنی اسٹڈی کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں، اور اس ٹائم پہ اور ابھی کے ٹائم پہ کیا ڈفرینس آیا لوگوں کے رویے میں؟ ایکسیڈنٹ سے پہلے میں ایک بہت شرارتی بچہ تھا، اب بھی ہوں. پہلے لڑنا جھگڑنا بہت مسائل ہوتے تھے، لیکن ایکسیڈنٹ کے بعد ایسے مطلب بندے سامنے آئے کہ آنکھیں کھل گئی کہ یہ بھی اپنے ہیں. چاچو ہو گئے، ماموں ہو گئے، انہوں نے اتنا ساتھ دیا، اتنی کیئر کی، اپنا مین ڈیوٹی وغیرہ چھوڑ کے تو میرے پاس آ گئے. تو ان کی مطلب محبت ایکسیڈنٹ کے بعد اب ڈبل ہو گئی، ڈبل نہیں 5-7 گنا ہو گیا. وہ بہت اب مطلب ایکسیڈنٹ کے بعد تو بہت کیئر کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں. پہلے تھا بات پہ جھگڑنا لڑنا، بہت سارے معاملات تھے، لیکن ایکسیڈنٹ کے بعد وہ میرے ساتھ بہت اچھے ہو گئے. آپ کی جو ابھی اسٹرگل سٹوری چل رہی ہے، ابھی آپ کی کرنٹلی جو آپ کام بھی کر رہے ہیں، تو یہ بتائیں پی ٹی وی میں کام کا آغاز کیسے کیا تھا آپ نے؟ پی ٹی وی میں کام کا آغاز میں نے یونیورسٹی دوبارہ سے سٹارٹ کی 2023 میں. تو مجھے موقع ملا، ایک سوسائٹی کا ایونٹ تھا، اس میں نے پرفارم کیا لائیو. تو ٹیچرز کو پسند آیا، تو ادھر مجھے ایک ٹیچر نے دیکھا، پسند کیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ پی ٹی وی پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے کام کریں. تو انہوں نے ان کے ریفرنس سے میں پی ٹی وی لاہور گیا. ادھر میں نے پہلا ڈرامہ کیا، پھر اس ڈرامے کو دیکھ کے ادھر ڈائریکٹرز کو کام پسند آیا، پھر دوسرے ڈرامے کے لیے کال آئی، پھر تیسرے کے لیے کال آئی. ابھی میں 3 ڈراموں میں ایز اے جوری آرٹسٹ کام کر چکا ہوں. تو آگے انشاءاللہ آہستہ آہستہ اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے ہمارا دا MCM کے نام سے. ادھر ہم یونیورسٹی میں فنی انٹرویوز وغیرہ لیتے ہیں. تو اس چینل سے بھی مطلب کافی یونیورسٹی میں جان پہچان ہو گیا ہے. اور ایسا ہے کہ خاندان میں ایک ہوتا ہے نا کہ ایکٹر، وہ میں ہیرو ٹائپ سا بننا شروع ہو گیا ہوں. جو جتنے بچے ہیں ان میں کریز کے فہیم آ گیا والا. پہلے مطلب خاندان میں ایک نارمل سا لڑکا تھا، لیکن اب الحمدللہ جان پہچان ہے. اچھا، تو کون کون سے ڈراموں میں کام کیا، اور کیا اس میں آپ کا کریکٹر کیا تھا اس میں؟ سٹارٹنگ تو مطلب تھوڑی سی ہوتی ہے. پہلا ڈرامہ تھا میرا بہروپ ڈرامہ، اس میں مین جو لیڈنگ رول تھا ہیرو، اس کا دوست تھا. دوسرا ڈرامہ تھا ایسٹر پلے، اس میں پوری سٹوری میرے نام پہ بھی گھوم رہی ہے، اور لاسٹ پہ میرا فیس ریویل ہوگا، میں نے اس میں آنا ہے. لاسٹ میں نے ابھی جو کیا ہے ای اسپیشل، وہ اس میں مین کاسٹ تھی ساری، سخاوت ناز، اس کے بعد اظہر رنگیلا، اوکاشا، اسد کیفی، ان کے ساتھ میں نے ابھی یہ اسپیشل کام کیا ہے. اچھا، تو اتنے بڑے کامیڈین سخاوت ناز کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے، تو کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی موومنٹ جو بہت آپ کو یاد رہے، ہمیشہ یاد رہے گا اور ابھی بھی یاد آتا ہے، اور آپ کو سوچ کے وہ ایک دل میں پیٹ میں ایک تتلیاں سی اٹھتی ہیں، ایسا کچھ؟ فرسٹ ٹائم میں نے کسی سیلیبریٹی کو اپنے سامنے دیکھا تھا، سخاوت ناز. تو دیکھا اور دیکھتے ہی نا پورا بچپن یاد آ گیا کہ ان کے اسٹیج شو دیکھنے، ان کے مطلب ٹی وی شوز دیکھنے. تو ایک کریز تھا کہ ان کو ملنا ہے. میں بہت گھبرایا ہوا تھا، لیکن جب ملا تو وہ اتنے اچھے آدمی تھے کہ آپ کی سوچ ہے. پورا دن وہ ہمارے ساتھ ایسے تھے کہ جیسے وہ ہمیں صدیوں سے جانتے ہیں. ہنسی مذاق، جگت بازی، اور انہوں نے جب اگر کوئی جگت کرے آپ کو تو آپ کو اچھا فیل نہیں ہوتا. جب وہ میرے پاس سے گزرے اور انہوں نے مجھے جگت کی کہ جہاز دی ٹلی ہوتی ہے، تو میرے لیے ایک آنر کی بات تھی کہ مجھے سخاوت ناز نے جگت کی ہے. تو مطلب وہ جب بھی یاد آتا ہے تو مطلب کافی خوشی ہوتی ہے کہ مجھے سخاوت ناز نے جگت ماری تھی. اچھا، تو ایکٹنگ کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ کی انسپریشن کون تھا؟ انسپریشن تو شاہ رخ خان ہے. بچپن سے ان کو دیکھتے ہیں، ان کے ڈائلاگز یاد کر کے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے بولنا، ان کے ڈانس اسٹیپس کاپی کرنا، ان کی موویز دیکھنا، ان کی پوری موویز زبانی یاد ہیں. تو لٹل شاہ رخ خان بھی کہتے ہیں مجھے اپنے گاؤں میں. تو شاہ رخ خان ہیں جن کو میں بچپن سے فالو کر رہا ہوں. لیکن ایکٹنگ میں جو میں کر رہا ہوں وہ میری اپنی ہے. اس ایکٹنگ میں کاپی نہیں کرتا. باقی ڈریسنگ میں بالوں کا سٹائل ہو گیا، اس کے بعد ڈریسنگ ہو گئی، ان کا ڈانس سٹیپس ہو گئے، وہ مطلب میں ان کو فالو کرتا ہوں. اچھا، تو کوئی ڈائلاگ شاہ رخ خان کا جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہو، وہ ذرا بول کے ہمیں دکھائیں. زندگی میں اگر کچھ بننا ہو، کچھ حاصل کرنا ہو، کچھ پانا ہو، تو ہمیشہ اپنے دل کی سنو. اور اگر دل بھی کوئی جواب نہ دے تو اپنی آنکھیں بند کر کے
اپنی ماں اور بابا کا نام لو، پھر دیکھنا تمہاری ہر مشکل آسان ہو جائے گی، تم ہر منزل پار کر جاؤ گے، جیت تمہاری ہوگی، صرف تمہاری۔ آپ اپنی تعلیم کے ساتھ کس طرح یہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اپنا ایکٹنگ کا سفر بھی اور اپنی تعلیم بھی؟ مین تو ابھی جو مجھے ڈراماز ملے ہیں نا، اس میں ویکینڈ بھی آ گیا ہے تو میں ایزیلی مینیج کر لیتا ہوں۔ تو اگر ویک کے سٹارٹ میں کوئی ہو تو اس دن یونیورسٹی میں کلاسز لے کے سیدھا لاہور گیا، ادھر ہاسٹل میں کزن کے پاس رہا، پھر نیکسٹ دن شوٹ کر کے اس سے اگلے دن واپس یونیورسٹی آ کے دوبارہ یونیورسٹی کی کلاسز لی۔ اچھا، جب یہ حادثہ پیش آیا تو اپنے آپ سے بیزاری ہوئی، کبھی بے بسی محسوس ہوئی کہ یار یہ کس طرح کی زندگی بن گئی ہے میری؟ جب ایکسیڈنٹ ہوا تو ایسے لگتا تھا کہ دنیا ختم ہو گئی ہے، کیونکہ بازو ٹانگ اتنے زخم گہرے تھے کہ لگتا تھا کہ اب میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا۔ پھر اتنا کہ باڈی پیرالائز ہو گئی۔ عید کا دن تھا اور بھائی نے نہلا کے نئے کپڑے پہنا کے تو مجھے اپنے حال میں صوفے پہ بٹھایا، تو میں عید والے دن پورا دن صبح عید کی نماز سے لے کے رات 9-10 بجے تک میں صوفے پہ بیٹھا رہا۔ باقی سارے اپنے اپنے کاموں میں مطلب کوئی آ رہا ہے ملنے، فرینڈز آ رہے ہیں، کزنز آ رہے ہیں، تو مطلب ایک ہی صوفے پہ بیٹھ کے میں نے عید کا پورا دن گزارا۔ تو اس وقت لگتا تھا کہ بس اب مطلب زندگی یہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ گھر والوں کی محنت، گھر والوں کا پیار، گھر والوں کی کیئر اور اللہ پہ یقین اور اللہ کی مہربانی سے الحمدللہ آج میں صحت یاب ہوں۔ تو شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ کسی ایکٹریس سے کرنی ہے یا پھر فیملی میں ہی ماما ڈھونڈ کے دیں گی؟ ڈھونڈنا تو ماما نہیں تھا، لیکن ایسا ہے کہ جب بھی بولا نا امی کو کہ شادی کرنی ہے تو کوئی رشتہ ڈھونڈیں فیملی میں یا آؤٹ آف فیملی کوئی بھی، تو امی کہتی تھی کہ جب تک تم یونیورسٹی لیول تک نہیں پہنچو گے تو میں کسی کے گھر میں رشتے کری نہیں جاؤں گی۔ تو نہ کرتے ہم یونیورسٹی پہنچ گئے۔ تو یونیورسٹی میں ایڈمیشن مکمل ہونے کے بعد جب یونیورسٹی سے باہر نکلے تو باہر نکل کے امی کو کال کی کہ اب میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن میرا ہو گیا ہے، میں یونیورسٹی لیول کا ہو گیا ہوں، تو اب آپ رشتہ ڈھونڈیں۔ تو کچھ ٹائم بعد گھر کال گئی کہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ان میں سے ایک کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو پہلے تو یہ کنفیوژن نہیں کہ کس کی ڈیتھ ہوئی ہے، پہلے مین تھا کہ بڑے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، پھر اس سے بات ہوئی تو پھر پورے مطلب ادھر خبر پھیل گئی کہ چھوٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ مطلب وہ ایک سین ہے کہ شادی کرنی ہے، امی نے ڈھونڈنا ہے رشتہ، تو امی کو بولا کہ رشتہ ڈھونڈیں، یونیورسٹی پہنچ گیا ہوں، لیکن اسی دن ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب ایکٹریس وغیرہ سے تو نہیں کروں گا، فیملی میں ہی کروں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ملے نہ ملے باہر سے لیکن کرنی اندر سے ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو آخر میں ایک میسج آپ دے دیں ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کی کسی بھی حادثے سے بالکل اپنے آپ کو ریکور نہیں کر پاتے اور ایسے مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور بالکل ہی امید چھوڑ دیتے ہیں۔ میسج تو یہی ہوگا کہ چاہے زندگی میں کتنی بھی بڑی پریشانی کیوں نہ آ جائے، اگر آپ کے پاس حل نہیں ہے تو ایک ذات کے پاس حل ہے، وہ ہے اللہ۔ اگر اللہ پہ پختہ یقین ہو، صرف اللہ پہ ہی یقین ہو، تو آپ موت کے منہ سے بھی واپس آ سکتے ہیں۔ جی، تو یہ تھے فہیم خان، جنہوں نے موت کو شکست دی اور یہ ثابت کیا کہ اگر آپ کا اللہ پر پختہ یقین ہو تو آپ موت کے منہ سے بھی واپس آ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ طلحہ عزیز کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے نیوز الرٹ۔ اللہ نگہبان۔